अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मामलात इस तरीके से चलाए जाते हैं कि जैसे एक लूडो की गेम है कि एक बंदा अपनी टर्न बार बार लेता जा रहा है कि जब तक मेरा 6 नहीं आ जाता तब तक मैं बैक ऑफ नहीं करूँगा। हालांकि गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग आपने एक टर्न ली, आपका 6 नहीं आया, बात ख़त्म, सही। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यही काम अभी मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो करने का इजहार ख्याल कर रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो आपके अदालती मामलात और जो आपके जजेज़ हैं, उन्होंने 6 जजेस के लेटर के बाद से हमने एक ड्रास्टिक चेंज, बहुत ग्रेजुअल था वो, लेकिन एक बहुत मेजर चेंज हमने उनके मैनूवरिंग में और उनके फैसलों में और उनके ऑपरेटिंग मैनर्स में देखा है। अदालत जो है वो पाकिस्तान की तारीख है कि बहुत तरह का उन्होंने रोल प्ले किया है बहुत से मामलात में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, अभी हमने अमेरिका में भी एक मिसाल देख ली है कि किस तरीके से कोर्ट्स और केसेस इफ़ेक्ट करती हैं आपके पॉलिटिकल करियर और आपके पॉलिटिकल मैटर्स को। पाकिस्तान में बहरहाल जो आपके अदालती मामलात हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग साइट्स और बड़े स्टडी करने के लिए जो है ना, आपकी केस स्टडी है इस वक्त, उनको अगर आप देखें इस सारी रेजिस्टेंस के अंदर जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर चल रही है, सारी चीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले नवाज़ लीग की बात करते हैं। इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी किया गया था और अभी नवाज़ लीग के कानूनी अमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुकूमत साइफर केस में बरीयत चैलेंज करने पर गौर कर रही है। बेहतर होता कि अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती, नेशनल इंटरेस्ट का मामला समझती। ट्रीजन का केस है ना, कि अब गद्दार इमरान खान को कहा गया था, बड़े लेबल लगे थे, लेकिन अब वो उनमें से कोई भी नहीं है, ये चीज़ साबित हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान में मामला लेके चल रहे हैं कि केस पे केस किए जाओ। तोशा खाना में उन्होंने 3-4 केस बना दिए, थोड़ी देर बाद नया आईडी आता है, नया केस बना देते हैं। यही चीज़ इस साइफर केस में भी कर रहे हैं कि पहले हमने ओरिजिनल साइफर को जो है वो शामिल नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले में हम ओरिजिनल साइफर को शामिल करेंगे, अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक स्टेटमेंट बनाने के लिए काम करना चाहिए, और वो ये है कि इन्होंने मुतालबा किया था काजी फायज़ ईसा साहब से कि हमें भरोसा नहीं है इनके ऊपर, तो इनको हमारे और इमरान खान के तमाम केसेस से ख़ुद को रेस्क्यू कर लेना चाहिए, ये उस बेंच का हिस्सा ना बने, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है इस सर्टन जज के ऊपर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो वो इसके ऊपर स्टैंड करें। सुप्रीम कोर्ट में जब हुकूमत ये आपका फैसला जाके करती है चैलेंज, तो फिर आप इस चीज़ के ऊपर स्टैंड करें कि ये वाले जो एक सर्टन जज है ना, ये इस बेंच का हिस्सा ना बने। और ये इसलिए नहीं है कि अगर चीफ जस्टिस आपके बेंच का हिस्सा नहीं होंगे तो पीटीआई के हक में फैसला आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि हमने भी रिसेंटली एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जजेस के जो एक स्ट्रगल थी वो नज़र आती थी, अभी उनके जो फैसले हैं वो हमें प्रेशर से बाहर नज़र आते हैं। और जितनी भी हमने लाइव टेलीकास्ट अभी ऑब्जर्व की हैं उसमें काजी फायज़ ईसा जब ऐसी बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉजिक पे या एविडेंस पे सेट नहीं बैठती, तो उन्हें अपने ही बेंच में जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये अभी भी आज उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों की जो लाइव टेलीकास्ट हमने देखी है समात, एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात खुद ही काजी फायज़ साहब ने कर दी है जो उनके पास्ट के एक्शन से मैच ही नहीं करती, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बहरहाल अगर खबर मानिका साहब जो हैं वो ये कर सकते हैं कि इद्दत के केस में टाइम भी बाय कर लिया, जज बदल गया, कोर्ट बदल गई, जज्बात बदल गए, क्योंकि जज शाहरुख अर्जुमन ने इमरान खान के हक में फ़ैसला देना था। अभी तक इमरान खान सारे केसेस में बरी हो चुके होते हो, दैट इज़ नॉट गुड, ये तो अफोर्डेबल चीज़ नहीं है ना। तो ये खबर मानिका ने हरकत की, अपनी डाली बीच में, तो पीटीआई भी ये, मेरा ख्याल है उनका भी ये राइट है और उनको इस चीज़ पर स्टैंड करना चाहिए, जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट, नॉट फॉर द चेंज ऑफ रिजल्ट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिजल्ट बदलेगा या ऐसा कुछ होगा, नहीं, एक स्टेटमेंट बनाने के लिए। जो इलेक्शंस में मामलात हुए थे, जो इलेक्शंस से पहले मामलात हुए थे, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की एक हमने साइलेंस देखी थी, उस सारी चीज़ के लिए आप इस, मेरा ख्याल है पीटीआई अपनी इस चीज़ के ऊपर स्टैंड करे। जहाँ तक मखसूस नशिस्तों की समात की बात है, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समात करता है, काजी फायज़ ईसा साहब इसको लीड करते हैं, लाइव टेलीकास्ट से जाता है। अभी तक जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की हमने लाइव टेलीकास्ट देखी है उसमें एक चीज़ जो मस्ट है वो है काजी फायज़ ईसा साहब की बातचीत, कि जब कोई ऐसी बात हो जिसपे उनके ऊपर पॉइंट ना भी हो रहा हो, तब भी उनको जो है ना, ये एक मस्ट है कि क्लैरिफिकेशन ज़रूर आएगी, क्योंकि वो डिफेंसिव हो जाते हैं कि मैंने ये चीज़ अगर की थी तो ये सर्टन रीजंस थे जिसकी बेस के ऊपर मैंने ये फैसला दिया था। इसी तरीके से जो है आज बल्ले के निशान के ऊपर भी जिक्र हुआ, तो उस पर काजी फायज़ ईसा साहब का कहना था कि हमने तो नहीं मना किया था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए, अगर आप करवा लेते तो कोई मसला ही ना आता। और दूसरी उनकी बात थी
کہ کیا ہم نے کہا تھا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ کسی اور کو الاٹ نہیں ہو سکتا، جس پہ جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں لکھا سپریم کورٹ کے فیصلے میں۔ چیف جسٹس نے آگے سے یہی کہا کہ آپ خود ہی اگر انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے تو سکون میں رہتے، یہ مسئلہ نہ بنتا۔ انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ آتی ہے کہ جب جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اس کے جواب میں کہ اصل سٹیک ہولڈر ووٹر ہے جو ہمارے سامنے نہیں، پی ٹی آئی مسلسل شکایت کر رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ شکایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لا علمی کا اظہار ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ عمران خان نے الیکشن سے پہلے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، وہ میرا خیال ہے 7 پیجز پر مشتمل تھا، اور اس میں ساری یہی بات کی گئی تھی کہ میری پارٹی کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایف آئی آر ریزرو کر کے رکھ لی جاتی ہیں کہ جب ضرورت پڑے، جب یہ بندہ زیادہ ہلے تو اس کو جو ہے اس ایف آئی آر کے اس چکر میں جو ہے وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں اٹھا کے، ہمارے جلسے نہیں ہونے دیے جا رہے۔ اور یہ ساری چیز عمران خان نے لکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو بھیجی تھی، ان سے ہیلپ ریکوائر کی تھی کہ پلیز سپریم کورٹ انوالو ہو، اور یہ سارے جو معاملات اس وقت صرف ایک سرٹن پارٹی کے اگینسٹ لائے جا رہے ہیں اس کو کارنر کرنے کے لیے، اس میں اپنا رول پلے کرے۔ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ معذرت ہی کی تھی، انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا۔ تو اس وقت یہ بات نہیں وہ کر سکتے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، لیٹر کے صورت میں آئی تھی عمران خان کی طرف سے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں، ہمیں دیکھنا ہے ووٹر کے حقوق کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک جماعت مسلسل شفاف موقع نہ ملنے کا کہہ رہی تھی، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ I'm surprised کہ کس طرح جو ہے اس لیٹر کا ذکر نہیں ہوا کہ جو عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھا گیا تھا لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کرنے کے لیے، اور بڑا وہ انہوں نے ریسپیکٹفلی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ساری بات کی تھی۔ بہرحال جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ 2 سیاسی جماعتیں اپنی جیتی نشستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشستیں لیں گی، باقی نشستوں کا کیا ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہی سیاسی جماعتوں کا اضافی نشستیں بھی بانٹ دیں، ایسا کرنے سے پھر متناسب نمائندگی کا اصول کہاں جائے گا۔ بڑی ایک ریزنیبل ان کی طرف سے بات آئی ہے، انہوں نے پروپورشن اور اس کے تھرو جو ایک اصول بن چکا ہے اس کے اوپر بات کی ہے کہ آپ کی جتنی آپ نے سیٹس جیتی ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ نے نہیں جیتی سنس دوسری پارٹی کا اگر اس طرح ایشو آ رہا ہے تو وہ ساری آپ ہی میں بانٹ دی جائیں، یہ چیز نہیں ہوگی۔ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ایک آرگیومنٹ تمام ججز کا آپس میں دیکھنے میں آ رہا تھا سرٹن چیزوں کے اوپر کہ ہم کس طریقے سے ان معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور ایک مڈل گراؤنڈ کے اوپر منصور علی شاہ نے بات کی ہے کہ جو رول ہے اس کے اوپر بھی بات ہو جائے، لا بھی مینٹین رہے، سپریم کورٹ کا ڈیکورم جو ہے وہ بھی مینٹین رہے، اور ہم کسی پوائنٹ کے اوپر آ سکیں۔ آج تو نہیں آئے، اگلی ہیئرنگ میں جو ہے وہ معاملات لیٹ سی کس طریقے سے جاتے ہیں۔ منیب اختر جو جسٹس ہیں ان کی طرف سے بات کی گئی کہ اگر سپریم کورٹ نے غلطی کی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ہر وقت ہی غلطی کرتی جائے، اس غلطی کو سدھارنے کی بجائے غلطی پہ غلطی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ معاملات ہیں، امپورٹنٹ ایگزامپلز سیٹ ہو رہی ہیں فیوچر ریفرنسز کے لیے ان ہیئرنگز کے تھرو، اور یہ جو ریوائول ہے ججز کا یہ ایک اچھا سائٹ دیکھنے کے لیے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اس طریقے سے ایک تو بات کی جانے، ایک تو بلے کا نشان جو ہے انہوں نے لیا تھا، اس کو انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا ہے کہ آپ کی غلطی ہے، اگر آپ اچھے طریقے سے اپنے خود الیکشنز کرواتے تو آپ کو مسئلہ نہ آتا، اور ساتھ ساتھ یہ انکوائر کرنا 3-4 مہینے بعد کہ آپ نے کیوں نہیں الاٹ کروایا، کروا لیتے، آپ لوگ کر سکتے تھے۔ اور یہ ریکارڈ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی بھی سپورٹس کا سگنل الاٹ نہیں کریں گے، ہم سائن، کہ ہم آپ کو کوئی بھی سپورٹس کا سائن الاٹ نہیں کریں گے۔ بلہ تو دور کی بات ہے، کوئی ٹینس بال وغیرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، اس چیز کی شکایت آ رہی تھی۔ تو وہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ خیر انکوائر کر رہے ہیں کہ آپ کر لیتے، کیوں نہیں کیا۔ اور دوسری طرف جو ان کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آئی تو آئی تھی، عمران خان کے خط کی صورت میں وہ لائی گئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے آفیشیل طریقے سے۔ خیر ایک اور جو بہت میرا خیال ہے ایک مارکا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہی آتا ہے، بابر ستار جج جو ہیں انہوں نے کراچی ڈاک یارڈ پر 2014 میں ہونے والے حملے کے الزام میں سزائے موت پانے والے پاکستان بحریہ کے 5 سابق افسران کی سزائے موت پر عمل درآمد کو روک دیا ہے۔ روکا اس بیس کے اوپر ہے کہ آئین کا آرٹیکل 9 اور 10A شہریوں کو زندگی جینے کا حق اور فیئر ٹرائل کا حق فراہم کرتا ہے، اور ان 5 لوگوں کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، ان کو پراپر ریپرزنٹیشن نہیں ملی، اور ریزن نہیں ہے، اوپینین نہیں موجود، ریزن دیں کہ کس بیس کے اوپر آپ نے 5 لوگوں کو 5 پاکستانی شہری ہیں چیف کی طرف سے کس بیس کے اوپر ان کو سزائے موت دی گئی ہے۔
تو وہ موجود نہیں ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ میں بحث ہوتی ہے کہ جی ریزن تو آنا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے, یہ کوئی نارمل کورٹ مارشل تو نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ بڑے پرائیویٹ طریقے سے نارملی کورٹ مارشل ہوتے ہیں, چاہے وہ نیوی کے ہوں یا وہ آپ کے ایئر چیف کی طرف سے آئیں یا آپ کی آرمی کی طرف سے آئیں, تو وہ پراپر طریقے سے اس میں فیئر ٹرائل کا موقع بھی نہیں مل رہا. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ڈیتھ پینلٹی ہے, 5 لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی ہے, تو اس کی ایگزیکیوشن سے روک دیا گیا ہے ایز لانگ ایز دیر از اے ویلڈ ریزن فار دس. اور عدالت نے 3 ہفتوں تک فری کین چیف آف نیول اسٹاف کا موقف جو ہے بما وجوہات لفافے میں عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت کی, اور کہا کہ بتایا جائے کہ چیف آف نیول اسٹاف کو دستاویزات تک رسائی ریاست کے مفادات کے برخلاف کیوں لگ رہی ہے. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ریزنز ہیں وہ بہت ٹاپ سیکرٹ اس طریقے سے معاملات ہیں, تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, تو آپ جب بس یہ چیز ہونے دیں, اب فیصلہ آ گیا تو بس ٹھیک ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کا بھی ریزن بتائیں کہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے اس چیز کے برخلاف جاتی ہے, کہ ریاست کہ جو ہے وہ اگینسٹ جائے گی چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیز پہلے بات ہوگی, اس کے بعد آپ ان 5 لوگوں کو ایگزیکیوٹ ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے یہ سزائے موت روک دی. بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پہلے اس طریقے سے ہم نے معاملات نہیں دیکھے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ یا تو اپینین لے کے آئیں, ٹھیک ہے, یا ریزن لے کے آئیں کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے, یا پھر چیف صاحب کو لے کے آئیں کہ وہ آگے بتائیں کہ جی یہ ریزن ہے تو اس لیے ہم دے رہے ہیں. 1 جولائی تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے سماعت کو, اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی اگزامپل ہی سیٹ ہوگی, وہی بات کہ کورٹ کی طرف سے اس طریقے سے اگزامپل سیٹ ہو رہی ہیں ان فیصلوں کے تھرو کہ ایک لا اینڈ آرڈر موجود ہے, چاہے وہ آپ کے پولیٹیکل گراؤنڈز ہیں یا پھر آپ کے ملٹری کے سیکیورٹی فورسز کے آرمڈ فورسز کے ادارے ہیں. وہاں پہ بھی جو عدالت ہے اس نے انٹروین کیا ہے جہاں پہ ان کو لگا ہے کہ ناانصافی ہونے لگی ہے یا پھر ریزن نہیں دیا جا رہا اور نیشنلز کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے لگے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. 1 جولائی تک جو ہے اس چیز کو اب دیکھتے ہیں اس دن کی سماعت میں کیا چیز جاتی ہے. فیروز سبزواری ایک ایکٹر ہیں جن کی طرف سے عمران خان کی تعریف ہی ہو رہی تھی, لگتا تو یہی ہے, اور وہ جذبات میں بہہ گئے اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کوکین نہیں کرتے اور میں بہت ڈرنک کرتا ہوں, لیکن عمران خان نے آج تک ایک ڈرنک سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کی. کیونکہ وہ سچا ہے. I've spent 24 years with him شوکت خانم میں. دوسرا اس پہ الزام لگاتے کہ وہ کوکین لیتا ہے, ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے, ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے. جھوٹ بولتے ہیں یہ سب, اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلی تو بات عمران پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کے لیے جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ اب اس کو ڈیفینڈ کریں ہم بیٹھ کے. پہلے ہم عدت کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ایک پرائیویٹ کیس ہے وہ, اور اس وقت بیسیکلی عمران خان کے اگینسٹ اکیلا کیس ہے جس کی جو ہے انہوں نے بیس سیٹ رکھی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے شادی کی ہے. دوسرا اب اس طرح کی پرسنل ڈیٹیلز, اور اس میں ایک چیز عمران خان کی نہیں ہے صرف کہ وہ ایک ڈرنک سے زیادہ نہیں کرتے تھے, اب آئی کانٹ کمنٹ آن دس, لیکن یہ بہروز سبزواری پتہ نہیں کس پوائنٹ سے ان کو لگا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ میں وہ مینشن کریں کہ میں بہت ڈرنک کرتا تھا. کسی نے اس سائڈ پہ نہیں سوچا, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک اسلامک اسٹیٹ میں موجود ہیں جہاں پہ اوپن ان کی جو ڈرنکس کی جو سیل ہے وہ بین ہے, اور اس طریقے سے ساری چیزیں اس کے وہاں پر بیٹھ کے ادھر کے پروگرام میں آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں تو بہت ڈرنک کرتا ہوں, اور آپ کے جو ریلیجس ویوز ہیں اس ساری چیز کے بھی اگینسٹ چیز جاتی ہے. تو ان کو بڑا شاید فخر والی بات محسوس ہو رہی تھی کہ میں عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کرتا تھا اور بہت ڈرنک کرتا تھا. پتہ نہیں کس طریقے سے ساری بات ہے. بہرحال نجم سیٹھی جو ہیں وہ کچھ خاص پرو پی ٹی آئی یا پرو عمران خان بندے نہیں ہیں. ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کے پروگرام میں بات کی جا رہی تھی کہ سرفراز نواز جو بندے ہیں ان کی طرف سے بتایا جاتا تھا کہ جب ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو عمران خان ہمارے ساتھ اگر جاتے تھے, ہم لوگ چلے جاتے تھے ایسی جگہوں پہ ڈرنکس جہاں پہ ملتی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے کبھی ڈرنک نہیں کی. وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہی آرڈرڈ ملک. صحیح ہے, یہ ایک وہ بات کر رہے ہیں, اور یہ نجم سیٹھی صاحب کوٹ کر رہے تھے ساری چیز. اس کے علاوہ کشمیر سے متعلق جو آپ کے اٹارنی جنرل نے وہ شاعر اغوا والے کیس میں جسٹیفیکیشن دی تھی کہ وہ تو ہم وہاں سے کہاں سے بندہ ریٹریو کرتے پھریں, وہ ایک فورن ٹیریٹری ہے. کشمیر جو ہے وہ ایک فورن ٹیریٹری ہے, اور وہاں کی پولیس, وہاں کا لا, وہاں کے مسئلے ہیں. تو آپ چھوڑیں اس چیز کو جس پہ کورٹ کی طرف سے انکوائر یہ کیا گیا جج اختر کیانی کی طرف سے, تو پھر آپ نے کس طریقے سے وہاں پہ رینجرز اور پولیس بھیجی تھی اس کے پیچھے, ٹھیک ہے, اگر وہ ایک فورن ٹیریٹری ہے. جس طرح بھی آپ بات کریں کوئی آزاد ریاست ہے پاکستان کی, ادھر نہیں چلتی. اب یہاں تک تو کہ آپ کا یہ بلنڈر ٹھیک ہے, لیکن جو انڈیا نے اس کو پکڑنا تھا, اور پکڑنا ہی تھا, جب انہوں نے یہ بات کی تھی اسی وقت پتا تھا کہ انڈیا کی طرف سے اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا, اور ان کا آیا. ان کی طرف سے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح ہیڈ لائنز بنی کہ پاکستان نے کہہ دیا
کہ کشمیر ڈز ناٹ بلانگ ٹو پاکستان، اور انڈیا ویسے ہی کلیم کرتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے. اسی کے پیچھے ہم نے جنگیں کی ہیں، اسی کے پیچھے آپ کے سارے بجٹ سیٹ ہیں، اسی کے پیچھے آپ کی ساری جو کشمیر کا نام لے لے کے آپ نے اس ایشو کو جو ہے وہ اٹھا کے رکھا ہے، اور اب آپ نے کہہ دیا کہ وہ فورن ٹیریٹری ہے. یہ کس طریقے کی بات ہے؟ اینڈ ایم شیور آئی کین لائک، میں اس میٹنگ کے اندر تو موجود نہیں تھی جہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ موجود ہوں گے جب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو کرنا پڑے کرو، لیکن وہ جو اختر کیانی جج صاحب کی ڈیمانڈ ہے اور آرڈر ہے کہ اداروں کی ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ کورٹ کے اندر پیش ہوں، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے اس کو بچاتے بچاتے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ کشمیر ہمارا نہیں ہے، کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. کشمیری کیا سوچیں گے؟ یہ وہی کشمیری اب تو نہیں ویسے نکلتے، ایک زمانہ تھا کہ وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلا کرتے تھے، اور جو انڈین آرمی کولڈ بلڈ میں ان کو گولی مار دیتی تھی اس بیس کے اوپر کہ انہوں نے یہ جھنڈا کیوں اٹھایا. اب وہ نہیں اس جھنڈے کو اٹھاتے، انہیں اٹھانا بھی نہیں چاہیے. میں جج کروں گی اس کشمیری کو جو پاکستان کا جھنڈا اٹھائے اور باہر نکلے اور کہے کہ جی میں گولی کھانے کے لیے تیار ہوں اس جھنڈے کے لیے. وہ آپ کو آن ہی نہیں کر رہا. اس کی جو گورنمنٹ آئی ہے، ویسے تو اس گورنمنٹ کو پاکستان کی میجورٹی آن نہیں کر رہی، اور وہ گورنمنٹ کشمیر کو آن نہیں کر رہی کہ یہ ہمارا نہیں ہے. چیک کریں، ظلم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور آخر میں ہم انڈین الیکشنز کی تھوڑی سی بات کریں تو وہاں پہ تاریخ رقم ہوئی ہے، ہسٹری بن گئی ہے. اس طریقے سے نہیں کہ مودی صاحب تیسری دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن کے آفس سیکیور کریں گے، بلکہ جس طریقے سے انڈین عوام نے ریئیکٹ کیا ہے، اور جو ایک اونلی ہندو اسٹیٹ کا جو ایک ایجنڈا تھا بی جے پی کا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. میرا خیال ہے وہ ایک بہت قابل تعریف ان کی طرف سے یہ سارا معاملہ گیا ہے. اور مودی صاحب نے 400 پار کا نعرہ لگایا تھا کہ اس دفعہ جو ہے ہم 400 کراس کریں گے، تو وہ چیز بھی پوری نہیں ہوتی. ان کی جو مشکل سے الائنس کے تھرو وہ اتنی میجورٹی بنا پائیں گے کہ وہ حکومت بنا سکیں، لیکن وہ ہمبل ہو کے جیتے ہیں. یعنی کہ ہی واز ہمبل، جو ان کا ایک غرور تھا کہ میں تو جیتوں گا. اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی کیمپیننگ کی ہے، لاسٹ ٹائم 2019 میں جو ان کی کیمپیننگ تھی اس کا حصہ پاکستان رہا ہے. پاکستان میں وہ اپنا پائلٹ گرا گئے تھے، اور اس دفعہ انہوں نے اینٹی مسلم ساری کیمپین چلائی تھی، اور اس کی حد ہو گئی تھی. اور اس میں بڑی مجھے آئرنی لگی اس ساری چیز میں کہ ایودھیا میں جہاں پہ بابری مسجد کے اوپر رام ٹیمپل بنایا گیا تھا، بہت بات ہوئی تھی، وہاں سے بھی بی جے پی ہاری ہے. یہ اس کو آپ اویئرنیس کہیں انڈین عوام کی، کہ ان کا جو میڈیا، جس کو وہاں پہ گودی میڈیا کی ٹرم دی گئی ہے ان کے یوٹیوبر کی طرف سے، تو ان کے ہوتے ہوئے اس ساری اسپون فیڈنگ کے باوجود، اس ساری میڈیا کیمپیننگ، اور جس طریقے سے آپ اپنے رائیولز اور اپوزیشن کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں کانسٹنٹلی، اس ساری چیز کے باوجود جو ہے انڈین عوام نے، میرا خیال ہے بڑا زبردست جو ہے ان کی طرف سے ریئیکشن ہے. اور ایک مادھوی لتھا جو ہے ان کی جو بھی ایک کینڈیڈیٹ الیکشن کی تھی، اور انہوں نے ایک پریٹینڈ ایرو جو ہے وہ ایک مسجد کی طرف کر کے پھینکا تھا اپنی کیمپین کے دوران، اور وہ اس وقت بھی ویڈیو میں نے دیکھی تھی جب انہوں نے یہ حرکت کی تھی. وہ میرا خیال ہے آلموسٹ 4 لاکھ ووٹس سے ہاری ہیں. تو یہ ایک آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ انڈین جو عوام ہے 1.4 بلین کی اتنی بڑی آبادی، انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم اونلی ہندو اسٹیٹ نہیں چاہتے. اور انہوں نے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی اگر ہم مسلمس کے اگینسٹ جائیں گے تو یہ بہت سے فسادات جو ہے چیز بچے گی، ہمارے ملک کا جو امن ہے اور جو ترقی ہے ساری رک جائے گی اگر ہم اس سائڈ پہ جائیں گے. تو اچھی بات ہے جی یہ اویئرنیس. پاکستان میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو انڈین عوام نے کہا تھا کہ کاش انڈین عوام بھی اتنی بریو ہوتی. تو پاکستان کی جو عوام ہے ان کی اسٹرگل بہت مختلف ہے، بہت ڈفرینٹ ہے. پاکستانیوں نے جو ہے کمپلیمنٹ کیا ہے انڈین الیکشنز اور انڈین عوام اور اس طریقے سے جو بھی معاملات چلے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنی اس ساری اسٹرگل میں کچھ خاص سکسیسفل نہیں ہوا جو انہوں نے 8 فروری کو کی تھی. اینڈ ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی وہ عمران خان کو ووٹ دیا تھا تو عمران خان کی گورنمنٹ آتی تبھی وہ اسٹرگل جو ہے وہ سکسیسفل تھی. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. جب آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ کس کے اگینسٹ لڑ رہا ہے، تب آپ جا کے کسی کے اگینسٹ کسی کو سائڈ کرتے ہیں نا. اب یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ اس کو رائیول سمجھتا ہے تو اب میں جو ہوں نا اس کی سائڈ کروں گا. انگلش کی ایک کوٹ ہے کہ جج می بائی دا پیپل آئی اوائڈ، جج می بائی دا پیپل آئی اوائڈ. ٹھیک ہے جی، مجھے جج کرو میری اس بیس کے اوپر کہ میں کن لوگوں کو اوائڈ کرتا ہوں. صحیح ہے. تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت زیادہ پرو عمران خان ہیں، جو ایک لفظ ان کے خلاف نہیں سنتے.
ایسے لوگ ہیں جو نواز کی سائڈ لیتے ہیں, بالکل اچھی بات ہے, لیکن ایک بہت بڑی میجورٹی ایسی ہے جو اسی لیے ایک سرٹن سائڈ کو سپورٹ کرتی ہے, سرٹن پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ اس رائیول جس کے کو جو ہے وہ دشمن سمجھتی ہے, جس کے اگینسٹ وہ پارٹی کھڑی ہوئی ہے, صحیح ہے, اف یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین, یا اس سسٹم کے اگینسٹ کھڑی ہے بیسیکلی. آپ یہ نہ کہیں کہ اس نظام کے اگینسٹ, اس سسٹم کے اگینسٹ جس کو پاکستانی عوام ریجیکٹ کرنا چاہتی ہے, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سرٹن پارٹی ہی ہے جو اس کے اگینسٹ کھڑی ہے, تو اس لیے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اس لیے اس بندے کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اس لیے نہیں سپورٹ کرتے کہ وہ بندہ ان کو بیسٹ لگتا ہے. وہی بات کہ جی جج می بائی دا پیپل آئی اوائڈ, جج می بائی دا سسٹم آئی ڈونٹ لائک, یہ اس وقت پاکستان میں جو ہے سینیریو موجود ہے. تو ہوپ فلی جی پاکستان کی عوام بھی اپنے کچھ انوینچرز میں کبھی سکسیزفل ہو سکے گی. ہوپ فار دا بیسٹ. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.